अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी कायदीन किसी जमात से भी उनका ताल्लुक़ हो, उन्हें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हमारे इदारों को और हमारे सियासी जो क़यादत है उसको मिल बैठ के कुछ ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि कुछ ऐसा टकराव ना हो जाए कि पूरा निज़ाम जो है तलफट हो जाए। उसका शदीद अंदेशा इस वक्त मौजूद है। चंद दिन पहले ये बात कहते हैं तो शायद वो की सूरत हाल हमें नज़र नहीं थी आती जो आजकल नज़र आ रही है। एक जलसे के अंदर अगर आर्मी चीफ़ को क्वेश्चन किया जाए कि उनका रोल जो है मुतनाज़ा है या सियासत के अंदर ISI वालों की मुदाखलत जो है उसको ललकारा जाए और उसके बाद एक ही दिन के बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि इल्ज़ाम ये आयद हो जाए, ये इल्ज़ाम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आयद हो जाए कि जो FIR काटी गई है वो हमने नहीं काटी, बल्कि IG को जो पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर हैं सूबे के अंदर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसको अगवा करके कटवाई गई है। हम तो इसकी मजम्मत करते हैं, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है और वो डिसओन कर रहे हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा? ये एक ऐसी सूरत हाल है जो ना फ़ौज को सूट करती है, ना पॉलिटिशियंस को सूट करती है, और सबसे बड़े जो इस निज़ाम के इस वक्त कहना चाहिए कि इलेक्टेड पॉलिटिशियंस में स्टेक होल्डर हैं वो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वो, ना उनको सूट करेगी। ऐसा तनाज़ा जिसमें हेड ऑन कोलिजन हो जाए उसको अवॉइड करना हम सब के पाकिस्तान के मफाद में है कि उससे बच के निकल जाए। इदारों के रोल के ऊपर बात करें, जमहूरियत की मजबूती के ऊपर बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर बात करें, नैब की जो कज रवि है उसको डिस्कस करें, हमारे यहाँ जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसका ख़ात्मा कैसे करना है उसको डिस्कस करें। लेकिन ऐसी संगीन नौयत हो जाए अगर कि आपको अनारकी वाली कैफियत नज़र आए जो आज आपको दिन सारा नज़र आती रही, तो एक खौफ वाली फ़िज़ा के अंदर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, पीछे जा सकता है, नुकसान हो सकता है, हमारा किसी का भी हो सकता है। ये प्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं होगी। अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो वो ऑटो पे सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, वो किसी के बस में नहीं होता। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद के ऊपर जो कुछ जाके नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की, वो काबिल मज़म्मत है। वो अक्ल की बात नहीं है कि वहाँ जाकर नारेबाजी की जाए। आप मज़ार पे जाके उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, कायद आज़म के दर्जात की बुलंदी के लिए वहाँ जाके दुआएं मांगें, बानी पाकिस्तान है उनका एहतराम करें। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। सूबाई हुकूमत उसकी ओनरशिप लेने से इनकार कर रही है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, और मरियम ने भी किया और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सूबे के अंदर हुकूमत है उसने मुज़म्मती बयानात जारी कर दिए। एक कमज़ोरी दिखाई, अगर वो कमज़ोरी ना दिखाती पीपल्स पार्टी तो ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह पोजीशन हमारे सामने नज़र आ जाती। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ बैठे हुए हैं और साथ उसके राजा परवेज़ अशरफ बैठे हैं और सूबाई वज़ीर नासिर शाह बैठे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल और चीफ़ मिनिस्टर सिंध को बैठ के अपने मुँह से ये बात कहनी चाहिए थी जो मरियम ने कही, क्योंकि वो तो वहाँ जलसा करने गई हैं। सूबाई हुकूमत के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध, चीफ़ मिनिस्टर सिंध को इसकी या तो ओनरशिप लेते कि हाँ हमने कटवाई है FIR, या कह देते नहीं मैंने नहीं कटवाई, मेरे से तो बाला ही बाला हो गई, फिर जो भी कहानी वो या ख़ुद बयान कर देते या मरियम बयान कर देती। लेकिन ऐसे निज़ाम आगे चलेगा नहीं। मरियम ने आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई कैसे फजर के वक्त, उसके ऊपर क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए, कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था, जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया, तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आई और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएँ। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आएँ। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। सफदर ने कहा कि मेरी वाइफ अंदर है, आप अंदर मत आए। और क्या कहा मरियम ने कि कहाँ लेकर जाया गया IG को, और वो सेक्टर कमांडर के रोल के मुताल्लिक क्या कह रही हैं वो भी सुनवा दीजिए। सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो IG साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता,
تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں, گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا لیں گے. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. یہ دوسری ایسی ایف آئی آر ہے. پہلے بغاوت والی ایف آئی آر تھی جس کا حکومت وقت کو نقصان ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس ایف آئی آر کا نقصان ہوا. اس ایف آئی آر کے اندر جو دفعات لگائی گئی تھی سیڈیشن کی, بعد میں ان کو واپس لینا پڑا. آج کیپٹن صفدر کے اوپر ایف آئی آر کاٹی, اس کے بعد شام میں ₹1,00,000 کیش وصول کر کے ان کی ضمانت دی گئی. تو فائدہ اس میں کس کا ہوا؟ یہ صورتحال زیادہ دیر اس طریقے سے چل نہیں سکتی. منیر نیازی کا وہ ایک شعر ہے کہ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی. میں الفاظ آگے پیچھے کر سکتا ہوں. کس دا دوش سی کس دا نہیں سی, یہ گلا ہن کرندیاں نہیں, ویلے لنگ گئے توبہ والے راتا ہو کے بھرندیاں نہیں. اسی نظم کا اختتام اس پہ ہوتا ہے کہ کچھ انج بھی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ منو مرندہ شوق بھی سی. تو وہ منو مرندہ شوق والی کیفیت جو ہے سیاست کو اس وقت بہت, اور پاکستان کی سالمیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. جو آج شرکا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ, رانا ثناءاللہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور علی زیدی صاحب ہیں وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. علی زیدی صاحب, ایف آئی آر کی اونرشپ اس وقت سندھ حکومت تو لے نہیں رہی, تو اس کی اونرشپ آپ لے لیں کیونکہ آپ بھی مطالبہ کر رہے تھے. میں نے تو نہیں کاٹی, مطالبہ ضرور کیا. آپ تو کہہ رہے تھے رات رات نہیں کاٹی تو نہیں, تو میں نے کہا کہ رات رات نہیں کاٹی, میں پریویلیج موشن لے کے جاؤں گا آئی جی کے خلاف. میں تو ابھی بھی لے کے جاؤں گا. کاٹی کس نے؟ آئی جی سندھ نے کاٹی ہوگی نا, سندھ پولیس نے کاٹی نا, وہ بریگیڈ تھانے نے کاٹی. سندھ حکومت تو مذمت کر رہی, تو پھر ہمیں شرم آ رہی. پھر ایک کام کریں, اس ایس ایچ او کو بھی سسپینڈ کریں اور آئی جی کو بھی سسپینڈ کریں, کرنا تو چاہیے, اور ڈی آئی جی کو بھی سسپینڈ کریں, ایس ایس پی اور ایس پی کو بھی علاقے کے سسپینڈ کریں, پوری چین کو سسپینڈ کریں نا. کرنا تو چاہیے. تو پھر اگر وہ نہیں کر رہے اس کا مطلب ڈرامہ ہے, اخلاقیات کا تقاضا, اس کا مطلب ڈرامہ ہے. اور آواری ٹاورز بھی مجھے وہ ہے کہ دروازے بڑے کمزور ہیں ان کے, 5 اسٹار ہوٹل کے, ہلکا دھکا مارو کھل جاتے ہیں. ادھر رہے گا کون؟ لیچ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, وہ رہے گا کون اس جا کے ہوٹل میں جا کے اگر اتنے دروازے ہیں؟ تو میں نے تو ان کو کال کیا, میں نے کہا مجھے آپ بتائیے. آئی کالڈ ہم, آئی سیڈ میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ میرا نام ہے, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس پولیس نے آ کے لات مار کے دروازہ توڑا, تو میں ان پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہتا ہوں اگر یہ ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں سر, ہمارے لوگ بھی ساتھ گئے تھے اور ہم نے کہا ہم دروازہ کھول دیتے ہیں. تو اندر سے خود کھل گیا. لیچ تو گرا ہوا نظر آ رہا ہے کلپ میں. سر لیچ گرا ہوا کلپ میں نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب دروازہ ٹوٹ گیا تھا. I mean, is that, یہ کیا سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے اوپر ججمنٹ ہونی ہے؟ ججمنٹ تو آپ کی کہیں پہ ہوگی نا میرے کہیں. مجھے تو نہیں پتا, ان کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہوں گے نا. یہ جو کچھ ہوا, اتنا بڑا ہوٹل ہے, سی سی ٹی وی کیمرا ہوں گے نا, نظر آ جائے گا. نکال کے دیکھ لیں کہ رینجرز تھی کہ نہیں تھی, اور اگر تھی یا نہیں تھی, پولیس تھی کہ, پولیس تو تھی کیونکہ صبح وہ گاڑی میں آرام سے جا کے گاڑی میں آگے بیٹھے بغیر سکون سے چلے گئے. اریسٹ کرنے آتے ہیں تو بڑا ہتکڑی چتکڑی بھی لگتی ہے نا, وہ تو بڑے آرام سے بیٹھ کے چلے گئے. مجھے یہ بتائیں, لا قانون ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا, اریسٹ ہوئے, بیل ہو گئی. آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نے مزار قائد کے اوپر ریلیز کی تھی, دیکھیں اس وقت نعرے بازی عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے الیکٹڈ ممبرز یا کوئی پارٹی لیڈرشپ, وہ پھلانگ کے اندر چلے گئے تھے. نہیں, وہ پھلانگ کے اندر چلے گئے تھے. آج مولانا صاحب نے بھی بڑی مزے کی بات کی, ایف آئی آریں کٹی تھی, سب کاٹ دیتے نا. ہم نے تو نہیں منع کیا, کوئی ڈیمانڈ کرتا کاٹتے, ہم نے تو نہیں منع کیا. وہ مولانا صاحب آج کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہ جی خان صاحب مدینہ گئے تو وہاں, تو خان صاحب نے نعرے لگائے تھے. اگر کوئی لگا رہا نعرے تو آپ اس کے اوپر ایکشن کریں. جس نے لگائے, میں تو اس کے اوپر ایکشن کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف پہ لگے تھے تو میں تو اس کے اوپر ایکشن کی بات کر رہا ہوں جو لگا رہا ہے. آپ کو اگر یہ نہیں پتا, اور آپ آرمی میں کپتان رہے ہیں اور ایم این اے بھی رہے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اور سن ان لا بھی رہے ہیں, اور آپ کی جو بیگم ہے وہ پاکستان کی اس وقت لیڈر بن گئی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ مزار قائد پہ جا کے فاتحہ پڑھیں, دعا کریں اور آگے بڑھیں. آپ وہاں اندر پھلانگ کے جا کے ہو گئے, اور جو باقی سارے چیئر لیڈرز تھے ان کا نام بھی ایف آئی آر میں 200 لوگوں کا ہے, ایف آئی آر میں لکھا ہوا, باقیوں کیوں نہیں اریسٹ کیا؟ ویسے علی زیدی صاحب, آپ کی حکومت کا کمال یہ ہے کہ نہیں, میری حکومت سندھ میں نہیں ہے. آپ کو 18ویں ترمیم کا پتہ ہونا چاہیے, میری حکومت سندھ میں نہیں ہے. پریکٹیکلی کیپٹن صفدر سیاست میں نو باڈی ہیں. سر آپ نے ان کو آج سم باڈی بنایا ہوا. میں نے کیا بنایا, میں نے تو وہ, اگر انہوں نے جا کے کیا, کوئی بھی ہوتا, میری اپنی جماعت کا بھی کوئی کرے, میں اس کے خلاف بھی یہ ڈیمانڈ کروں گی. قائد اعظم کے مزار کے اوپر there should be no tolerance of this on this nonsense, such nonsense for anybody. آپ کی اپنی پارٹی کے کوئی بھی ہو دیکھنا چاہیے. تو اگر کوئی اتنا پرانا ہو گیا, ہم تو نہیں تھے وہاں پہ,
اگر کسی نے کیا تو اگر اندر کودا تھا کوئی. رانا ثناءاللہ صاحب آج ہوا کیا ہے؟ ایف آئی آر کاٹیں اور الزام یہ کہیں کہ یہ تو آئی جی نے کاٹی نہیں، آئی جی تو زور زبردستی کوئی اور کٹوا دیا. یہ میں نے صورتحال ریسنٹ ہسٹری میں نہیں دیکھی. دیکھیں ندیم ملک صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کی شامت آتی ہے نا تو وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ڈنڈے نہیں مارتا، اس کی مت ماری جاتی ہے. یعنی اس کی جو سمجھ ہے نا، اس کی عقل جو ہے نا وہ جواب دے دیتی ہے. اب اس ٹولے کی جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے اور یہ انتقام اور نفرت میں جو ہے وہ ڈوبا نہیں ہوا بلکہ غرق ہوا ہے، اور اس قدر انتقام ہے ان میں، اس قدر ان میں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف، یعنی کل کی آپ پرائم منسٹر کی اسپیچ دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے. ان دو ایف آئی آروں کا نقصان وزیر اعظم کی شخصیت کو زیادہ ہوا کسی اور. پرائم منسٹر جو دیکھیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ جب اس طرح کی گفتگو کرے گا تو اس کے بعد پھر اس طرح کے للے تللے ہی ہوں گے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک قائد اعظم کے مزار کی ایک اپنی اہمیت، احترام، عزت، لیکن جب بھی وہاں پہ سیاسی اجتماع ہوئے ہیں یا سیاسی لوگ گئے ہیں، سیاسی پولیٹیکل لیڈرز گئے ہیں، تو وہاں پہ چھوٹا موٹا ہلہ گولا یہ اب سوشل میڈیا آج ان کلپ سے بھرا پڑا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کے مزاروں پہ آپ جائیں تو کیا وہاں پہ صرف فاتحہ ہوتی ہے؟ وہاں پہ تو بعض جگہ پہ ڈھول ڈمکا بھی ہوتا ہے. یعنی رانا صاحب لیکن اندر کوئی جا کے چھلانگ مار کے بلٹ بازی نہیں کرتا، وہ مناسب نہیں لگتا. عمران خان اندر جا کے آپ نعرے مارتا تو نہیں نظر آئے گا. بات یہ ہے، اس لیے وہ عجیب سی لگی. بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ اگر کسی نے جا کے کہہ دیا کہ قائد اعظم زندہ باد یا مادر ملت زندہ باد یا ووٹ کو عزت دو، تو یہ کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس تو نہیں ہے. جو ایک نعرے مارے لیکن قبر کے اوپر تو نعرے نہیں مارے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ چلیں ایف آئی آر دے دی تھی، ایف آئی آر جو ہے وہ اس کا وہ عدالت میں جاتے جواب دیتے، ایک ڈیٹنس ہو جاتی، ایک ایکوریسی جو ہے وہ پریویل کرتی. یہ انہوں نے کیا صبح؟ یعنی آپ جو ہے قانون کی خلاف ورزی کو آپ الج کرتے کرتے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن آرٹیکل 14 پڑھیں آپ، سندھ اس میں آدمی کی عزت نفس جو ہے اور اس کی جو پرائیویسی ہے وہ ناقابل تنسیخ ہے. سندھ حکومت اتنی بے بس تھی کہ پولیس کے آئی جی یا پولیس کے سپاہی جا کے مریم کا دروازہ توڑ کے کیپٹن صفدر کو پکڑ کے لے گئے، تو پھر سندھ حکومت کے رہنے کا جواز کیا؟ اگر اتنی بے بس ہے ملک صاحب، یہاں پھر کسی کے رہنے کا بھی جواز نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ 20 سپٹمبر کو بات کی، تمام بات کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جو جہاں پہ آگے اپنی بات ختم کی، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، یہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. نہیں، نواز شریف نے کیا یہ بات کی بات ہے. آنریبل پوزیشن تو یہ ہوتی ہے کہ شام کو استعفیٰ دیتے کہ میرا خیال نہیں کام کروا لیا نہیں، ایسا نہیں، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، جو حالات ہیں انہی حالات میں رہ کے ہی ہم نے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. معاملہ یہ ہے پھر حکومت بچانا ترجیح ہوگی. نہیں، سن لیں نا، حکومت بچانا ترجیح نہیں ہے، ان حالات کو درست کرنا جو ہے وہ ترجیح. پروسیکیوٹر نے آپ کو پتہ ضمانت کو اپوز کیا. نہیں، میاں نواز شریف نے کہا تھا نا، پروسیکیوٹر نے ضمانت کو اپوز کیا. نہیں، میاں نواز شریف تو ضمانت ہو گئی نا، وہ تو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اب اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. لوگ کہتے تھے جی میاں صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، اسٹیٹ ابو اسٹیٹ، یہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے. انہوں نے پچھلے 10 گھنٹوں میں ہر بندے کو سمجھا دیا کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ. بتائیے ندیم ملک صاحب، یہ ہے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ. 1983 if I'm not mistaken 14 اگست جتوئی صاحب ایم آر ڈی موومنٹ، وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنے پہ اریسٹ ہوئے تھے. جناح صاحب کے مزار کا ایک آرڈیننس ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے، اس کو آپ فالو نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے. الطاف حسین بھی 79 یا 80 میں اریسٹ ہوا تھا، وہ باہر جھنڈا جلا رہا تھا پاکستان کا، اس پہ اریسٹ ہوا تھا. کیپٹن صفدر جھنڈا جلا رہا تھا؟ نہیں، میں تو ایک ضابطہ اخلاق کی بات کر رہا ہوں نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پہلے ان کی حکومت میں کوئی اریسٹ نہیں ہوا تو ہم بھی نہ کریں؟ کیا کہہ رہا تھا کیپٹن صفدر؟ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ چھلانگ مار کے اندر قبر میں کیسے چلا گیا؟ کوئی وہاں مولانا کے علاوہ جو فاتحہ پڑھاتا ہے اور کسی کو نامناسب طریقہ کار تھا اس کا. بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، میں نے اپیل کی اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اریسٹ کرنے کا طریقہ جو تھا، نہیں، وہ اریسٹ کرنے کا طریقہ تو آپ اپنے جو پارٹنر ہیں پی ڈی ایم میں ان سے جا کے لڑیں نا.
اریسٹ انہوں نے کیا. یہ وہ والا دور تو نہیں ہے. یہ ہمارا کیا ہے, یہ مقصد پورا نہیں ہوا. نہیں, میرا کیا مقصد تھا بھائی؟ میرا مقصد تھا کہ آپ کیس کریں اس کے اوپر. میرا کیا مقصد؟ میں نے اریسٹ کیا, میری پولیس. پی ٹی ایم جو ہے بات کر رہے ہیں 20 سپٹمبر کو بنا, اس کے بعد اس کے مضبوط ہونے میں, اس کے بہتر ہونے میں آج کا دن جو ہے اور شام کی جو پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے نا, اس کا اتحاد جو ہے نا, اب یہ ناقابل جو ہے نا وہ تردید اور ناقابل تسخیر ہو گیا. جو صبح تو جب سعید غنی نے مذمتی بیان جاری کیا نا, تو مجھے لگا کہ آپ جم کے کھڑے ہو گئے, لیکن جب ہم بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ دونوں آئے نہیں ہیں, مجھے لگا کہ آپ کمزور. بلاول بھٹو کس کیپیسٹی میں؟ مراد علی شاہ کیوں نہیں آئے, کس کیپیسٹی میں؟ مراد علی شاہ کیوں آتا؟ مراد علی شاہ نے نہیں, سن لینا, اس نے اپنا نیچے آئی جی. سر کمال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ٹی وی کے اوپر لائیو شو بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. کراچی میں اترو تو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. نیچے پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ان کی فوٹو لگی, جوائن کر لی ہے پیپلز پارٹی. مبارک ہو دل کی گہرائیوں سے. سن لے علی صاحب, سن لیں. پیپلز پارٹی نے احسان کیا ہے آج قوم پر, اچھا, کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے بیانیے کو انڈورس کر دیا. آج پتا چلا ہے لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ندیم بر صاحب یہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی اگر یہ حرکت نہ کرتے. اور میری ایک بات اور سن لیں علی صاحب, آپ بھی سن لیں. کہتے جی تحریک چل رہی ہے تو کیا ہوگا جی, اس سے جلسے کریں گے جی, یہ جلوس کریں گے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ یہ تحریک چلتے چلتے انہوں نے پہلے 1-2 حرکتیں کی ہیں, یہ ایسی حرکت کریں گے جسے کسی حادثے سے جو 2-4 کریں گے یہ اس ملک کو, اور اس سے پھر سب کچھ ہوگا. تو حادثہ زیادہ دور نہیں ہے, جو کچھ ایونٹ ہیں پچھلے 2 دنوں کے, مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے جو بیڈ توڑا ہے نا, جو بیڈ روم کو توڑ کے داخل ہوئے ہیں, اگر یہ ہوٹل کے بیڈ روم کی بجائے یہ کسی کے گھر کا بیڈ روم ہوتا تو حادثہ آج ہی ہو جاتا. ویسے کمال ہے نا ندیم ملک, رانا بھائی کے منہ سے یہ باتیں نا, جس دن تم میرا بیڈ روم توڑو گے نا, گولیاں چلوا کے پریگننٹ عورتوں کو مروا چکے. سن لو, جس دن کوئی میرا بیڈ روم توڑے گا نا, حادثہ ہوگا اس دن. آپ جا کے لوگوں کو مرواتے ماڈل ٹاؤن میں, دیکھو نا اس طرح سے تو پھر نہیں ہونے منہ پہ گولیاں لگوا کے مرواتے. آپ مجھے بتائیں, وہ ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اریسٹ کر رہا ہے نا, اریسٹ کر رہا ہے, او یار میں نے گھر سے باہر نہیں آنا, میں نے جو ہے وہ ہوٹل سے باہر نہیں آنا. کیا کون سی مصیبت میں کون سا جو ہے یہ ملک کا نقصان ہو رہا تھا, کیا ہو رہا تھا؟ وہ ابھی اس کے یہ 7 بجے کی بات ہے, یہ 7:30 بجے انہوں نے 8 بجے انہوں نے جانا تھا وہاں پہ, وہ ناشتے کے اوپر اسے پکڑ لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں تو وہ بھی صحیح لگا تھا, نہیں ہمارے سامنے ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی. نہیں ملک صاحب, اور یہ بھی صحیح لگا اس لیے کہ ہمیں کیمرے میں نظر آیا. یہ 6 بجے, یہ 6 بجے کا کام ہے نا, 6 بجے کا کام ہے. انہوں نے 10 بجے ایک ناشتے کے اوپر جانا تھا. وہ یار جس وقت اپنے کمرے سے تیار ہو کے نکلتے پکڑ لیتے آپ ان کو. کیوں ضروری تھا جی یہ دروازہ توڑنا؟ مجھے کیا پتا, میں نے توڑا دروازہ, ٹوٹا بھی ہے کہ نہیں ٹوٹا. آپ ایک سیکنڈ, ندیم ملک, آپ جنہوں نے توڑا ان کے خلاف ایکشن لیں. آپ میں کیوں لوں, سندھ گورنمنٹ لے لیں تو لے لیں سر, آپ اتحادی ہیں وہ لے لیں. پیپلز پارٹی کے سن لیں, حکومت کو مورل ہائی گراؤنڈ لینی چاہیے, یا اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں یا ان لوگوں کو سن لیں. ماں مجھے یہ بتائیں, آئی جی, ایس پی, ڈی آئی جی وہ وفاقی آفیسر ہیں جی, نہیں صرف آئی جی لگاتا ہے, معذرت کے ساتھ لینا ہے, صرف آئی جی. صوبائی حکومت ایکشن نہیں لے سکتی. چیف منسٹر لکھے لکھ کے دے چیف منسٹر جو ہے وہ لکھ کے زیادہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دے سکتا ہے. تو لکھ کے دے نا, لکھ کے دے نا, وہ انکوائری کروا رہے ہیں نا, انکوائری کا جو رزلٹ ہوگا وہ لکھ کے دیں گے. آئی جی اور پروسیکیوٹر جس نے آج اپوز کی ہے, وہ دونوں کے اگر اوپر ابھی تک ایکشن نہیں ہوا میرے اس پروگرام کے آن ایئر ہونے تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کمزور ہے. نہیں ایکشن لینے کی یا نیت نہیں ہے یا کمزوری بہت. نہیں دیکھیں, چیف منسٹر سندھ نے انکوائری ہولڈ کی ہے, اس انکوائری کے نتیجے میں جو وفاقی آفیسر ہوں گے ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں. مریم کا سٹیٹمنٹ انکوائری سے پہلے آ گیا. مریم نے ایلیگیشن آن ایئر بیل ہوئی نہیں, اور بیل بتا دی کہ ہو گئی ہے, اور ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا. اور شی واز کانفیڈنٹ کہ بیل ہو رہی ہے, تو اس نے اناؤنس کیا. نہیں, کانفیڈنٹ کی بات نہیں ہے. انہوں نے جب ریٹائرنگ روم میں انہوں نے جو ہے وہ بحث سنی, نہیں ابھی اس وقت
ہو رہی تھی جی نہیں آرگومنٹ چل رہی نہیں آرگومنٹ چل رہے تھے آرگومنٹ ہو چکے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ انڈیکیٹ کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ ڈکٹیٹ کروانے کے بعد ہم رپورٹروں سے بیپر لیتے رہے وہ کہتے ہیں اب آرگومنٹ چل رہے ہیں ویٹ کریں ہم 2 گھنٹے لٹکے تھے اس کام پہ میجسٹریٹ نے سن لیں ہوا کیا ہے یہ آپ بتا دیں مجھے آپ کی زبانی علی زیدی کو سارا پتہ ہے میں سندھ پولیس میری نیچے 22-24 کروڑ کا ایک نیوکلیئر پاور سٹیٹ آپ کو پتا تھا آج حکومت کس کی اور کون رن کر رہا ہے مجھے پتا ہے نا کہ سندھ گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد پولیس سندھ گورنمنٹ کے نیچے ہے یہ مجھے پتا تھا نا تو سندھ گورنمنٹ کی سندھ پولیس نے ایکشن لیا تو سندھ گورنمنٹ جواب دے اپنا آئی جی نہیں چینج کروا سکی کیوں نہیں کروا سکی سندھ گورنمنٹ کی تو آئی جی جو ہے اس کا مذاق اڑاتا رہا ہے کو واپس نہیں بھیجا تھا کلیم امام کو واپس نہیں بھیجا تو بھیجے اس کو بھی 2.5 سال لگے بھیجنے میں 2.5 سال تو حکومت کو نہیں بھیجی آپ کیوں دوبارے تو اگر وہ اتنی باختیار ہے آپ کا سٹیٹمنٹ ہے نا صبح ہونے سے پہلے ایف آئی آر نہ ہوئی میں وارن کر رہا ہوں میں بالکل وارن کر رہا ہوں اگر آپ یہ قاعدوں کے مدار میں کریں گے کوئی بھی کرے گا I will stand for it ہمیں تو یہ بھی انفارمیشن ہے جو بھی کرے گا میں گیا تھا تھانے رات کو میں نے صبح بھی کہا کہ اب ایف آئی آر آپ نے کاٹ لی ہے تھینک یو ویری مچ ایکشن بھی لیں اور وہ آپ کو مفرور ہی ملا ایک مفرور ہی ملا جو ایک کرمنل کیس کا مفرور ہے وہی ملا ایف آئی آر کے لیے میں نے ایف آئی آر کے اوپر جتنے لوگوں کے نام پہ سب پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا وائی ایک کلاؤن وہ کلاؤن آپ کو کہاں سے ملا جو خود مفرور تھا واٹ اباؤٹ دی ڈائریکٹر وانٹڈ کرمنل میں نے تو نہیں ایف آئی آر کہا ہمارے تو ایم پی ایس بھی وہاں سے آپ نے کیوں نہیں ایف آئی آر کٹوائی ایک سیکنڈ دیکھیے احتجاج آپ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ سے بات جو بورڈ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کا انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی تھی مفرور کہاں سے آ گیا مجھے کیا پتا آپ کی پارٹی کے آن کیا اس نے اگر وہ ہے اس کی اگر محفوظ اریسٹ کیوں نہیں کیا 1 سال سے وہ 1 سال سے گھوم رہا ہے اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا آپ کے پارٹی کے لیڈر نے بیان دیا کہ ہم آن کرتے ہیں ہمارا بندہ ہے مفرور ہے نا تھانے میں ایف آئی آر کٹانے کے کیوں نہیں اریسٹ کیا اس کو یہ حال ہے سندھ پولیس کا اس کے ایلیگیشن کے اوپر ایف آئی آر کٹ سکتی ہے ادھر سیڈیشن کی کٹ گئی تھی اگر اس پہ تو کٹی بھی تھی نا وہ جو بھی اس کا نام تھا لڑکے کا جس نے جو بھی اس کے تو اوپر ایف آئی آر کٹی بھی تھی نا یہ کہہ رہے ہیں تو تھانے میں کہتا پکڑ لیتے کیوں نہیں پکڑا آپ کی کیا انفارمیشن ہے جی آپ بھی بتانے لگے تھے کہ آپ کے پاس کوئی مزید انفارمیشن اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے یعنی یہ ہر کام جو ہے نا یہ اشاروں پہ کرتے ہیں جس طرح سے دھرنا بھی انہوں نے اشاروں پہ دیا تھا نا یہ جو احتجاج کرتے رہے نا 10 گھنٹے وہ بھی ان سے کروایا جا رہا تھا کہ کریں کیونکہ یہ کام کرنا تھا رانا صاحب جس طریقے سے آج ایونٹس ہوئے ہیں نا یہ ادارے کا نقصان ہو رہا ہے ادارے کا بھلا نہیں ہو رہا اور یہ کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کے اندر گلی محلوں میں سڑکوں کے اوپر نعرے بازی ادارے کو سن نہیں کرتی اتنے برے طریقے سے یہ ملوث کر رہے ہیں ہر کام میں یعنی ہر کام میں یہ فوج کا دفاع کرنے بیٹھ جاتے ہیں یعنی آپ پولیٹیکل فگر ہیں آپ متنازع ہیں آپ کے بیان کو میں نے کنٹراڈکٹ کرنا ہے آپ ہر وقت جو ہے وہ اپنے سامنے فوج رکھتے ہیں ہر وقت اپنے سامنے فوج رکھتے ہیں یعنی فوج کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں ندیم میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جس کنٹروورسی میں یہ فوج کو جو ہے وہ گھیرنا چاہتے ہیں گرانا چاہتے ہیں فوج افورڈ نہیں کر سکتی اس کا آپ پولیٹیکل لیڈر تھوڑا سا سوچ بچار کریں ادارے کو نہ آرمی چیف کا ڈی جی آئی کا ان کے لیڈر لے رہے ہیں وہ الزام ان کے لیڈر لگا رہے ہیں ان کو جواب دینے دیں تو اور ان کو بات کرنے دیں آپ ان کے آرمی چیف نے اتنے سال سے پولیٹیشن رہے پتہ نہیں منسٹر رہے دیکھیں ایک سیکنڈ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اگر وہ زبیر کی ملاقات پہ وضاحت کرنی چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑیں یہ چھوڑیں یہ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ یہ ڈھول گلے میں ڈال کے تو جو ہے وہ بجا رہے ہیں میں بتاؤں گا پاکستان کی فوج ہندوستان کی فلاں کو یہ کہہ دیا اسی فوج کا جب مجھے پالیٹکس میں تھی مشرف اس کے خلاف سیاست میں کیوں لا رہے ہو ہم کھڑے ہوئے تھے فوج کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہو تو کوئی سیاست میں ڈال رہا ہے سیاست میں آپ گھسیٹ رہے ہیں ہم کیا گھسیٹ رہے ہیں آپ گھسیٹ رہے ہیں بالکل نہیں گھسیٹ رہے دیکھیں سرونگ آرمی چیف کو اس طریقے سے مخاطب کر کے جلسوں جلوسوں میں تو اس کا حامی نہیں ہوں تو کس نے کیا ہے تو پروگراموں میں جو کرنا ہے یہ اپنے دفاع میں آگے لائیں یہ بھی غلط ہے نہیں کون کس نے کیا ہے مجھے پتا ہے کس نے یہ ان کا دفاع یہ کیوں کرتے ہیں کس نے کیا ہے ادارے کو درمیان میں لاتے ہیں بار بار یہ لندن میں بیٹھ کے جو الطاف حسین کرتا تھا وہ آج نواز شریف کر رہا ہے فرق کیا ہے دونوں میں مجھے بتا دیں جائیں کورٹ میں چلے جائیں بالکل جاؤں گا ایک ریٹائرڈ جنرل میں جا رہا ہوں یا وہ شخص دائر کریں پی ایم ایل این کے میں کروں گا داخل انشاءاللہ کس بات پہ کریں گے یہ پاکستان
پاکستان کی فوج کو باہر بیٹھ کے ہندوستان کا نیریٹو بیچ رہا ہے. یہاں وہ تقریر کرتا ہے انڈیا ٹوڈے, ہندوستان ٹائمز نے بڑی چیز, وہ زیادہ فوج کے بولنے سے, یعنی انہوں نے ریفرنس بھی یہ وہ لوگ ان سے صرف رسیدیں مانگی ہیں, یہ کنٹروورسی فوج افورڈ نہیں کر پاکستان سر پہ اٹھا لیا کیونکہ رسیدیں, یہ فوج کو جو ہے یہ جو مریم کی تقریر کا ایک حصہ تھا اس نے آپ کے اس کوسچن کو ایڈریس کیا. اس نے کہا کہ ہم نے کمپائل کیا عمران خان کے ان سٹیٹمنٹس کو جہاں پر وہ انڈیا ٹوڈے والا انکلیو بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی جس میں عمران خان کے 10 سٹیٹمنٹ ہیں. آ جائیں لے پھر مقابلے میں دونوں جائیں. مقابلے میں لیا ہم نے, میں تو کہہ رہا ہوں پبلکلی کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ, میں آج پبلکلی کہہ رہا ہوں 9 سال جنرل مشرف کے خلاف ہم نے اپوزیشن کی. وہ فوج کے تھے جنرل, وہ پالیٹکس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے, ڈائریکٹلی پالیٹیشین بنے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, وی ور ٹیکنگ ہم آن. یہ کوئی پالیٹکس میں فوج انوالوڈ تو نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہٹا ہے وہ آخر میں, مجھے پتہ ہے اس وقت فوج نے میرا خیال ہے 9 سالوں میں 7 سال تو رانا صاحب جو آئین توڑ کے قابض ہو اس کا رول آپ کوسچن کریں, لیکن جس نے آئین توڑ کے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا اس کو اس طریقے سے سیاست میں ملوث کرنا ہمیں کہیں کا چھوڑے گا تو نہ کریں نا. یہ آپ کر رہے ہیں, آپ اپنے ہر کام کو فوج کے آپ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں وکیل, وہ بھائی آپ ان کی وکالت چھوڑیں. فوج اور میں یہ کہہ رہا ہوں فوج یہ بڑا ٹیکنیکلی کر رہے ہیں, یہ چلاکی سے کر رہے ہیں, فوج کو انوالو کر رہے ہیں یہ. اور یہ سمجھے پتا کیا ہے کہ ہم فوج کے اس طرح سے وکیل بن کے ہم فوج کو بھڑکائیں گے اور فوج جو ہے وہ اپوزیشن کو مار دے گی. ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نہیں آپ کو لگتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں لگتا کہ آپ سارے مارے ایسے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں آپ کو لگتا کہ آپ سارے مارے جائیں گے اس فساد والی کیفیت میں, تو پھر کوئی نہیں بچے گا نا. عظیم دیکھیں یہ نیریٹو بھی غلط ہے کہ پھر اگر سارے مارے جائیں گے تو فیصل باڈا کیا کہہ رہا تھا. فیصل باڈا جب اس نے بات کی تھی کہ 5000 بندے جو ہیں وہ پورے ملک میں مار دیے جائیں تو حالات صحیح ہو جائیں گے, تو میں نے اسے کہا کہ پہلے دن 5000 آپ ماریں گے, اس کے 3 دن بعد جو 1.5 لاکھ مرے گا نا اس میں پھر سارے شامل ہوں گے. تو اس نے کس کا نام لے کے کہا تھا, کس نے کہا ہے کہ یہ 5000 آدمی مار دیں. یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس نیریٹو سے بچیں اور بچائیں. کوشش تو انہوں نے کی تھی لیکن یہ چلے گئے عورتوں اور بچوں کو. نیریٹو جو ہے یہ پیدا کر رہے ہیں, نیریٹو یہ لے کے آ رہے ہیں. شروع تو انہوں نے کیا تھا نا مارنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدا کر رہے ہیں یہ بیان. کیا نانسنس بات ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ. فوج کون سی پالیٹکس میں انوالوڈ ہے مجھے بتائیں. فوج نہیں ہے, نہیں یہ لے کے آ رہے ہیں. ہم نہیں لا رہے, ہم کیوں لا رہے ہیں. ہم اگر ہمیں NCOC میں کووڈ کے فوج کی ہیلپ کی ضرورت تھی ہم نے ان کی ہیلپ مانگی. پرائم منسٹر از دا باس, انہوں نے مانگی جہاں مانگی, جہاں نہیں مانگی جہاں نہیں مانگی. زبردستی کھینچ رہے ہیں خام خام میں. کل کا پرچہ جو ہے وہ آپ نے درج کروایا. مجھے کل کا پرچہ میں نے تو کہا کرو درج, تو پولیس کو کہا نا, فوج کو نہیں کہا. پولیس کو نہیں کہا. یہ پولیس کے تھانے میں کھڑے کے میں نے کہا IG پولیس کا میں نے نام لے کر اس کے خلاف میں درج نہیں کیا. اس کے خلاف میں IG پولیس کے خلاف میں پریویلیج موشن لے کے آؤں گا. درجہ IG پولیس کا کام لیا, میں نے کوئی فوج کا نام لیا. فوج کا کام ہے پرچے درج کرنا. سندھ پولیس کی جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پہلے کے اوپر پوسٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں, پھر دوبارہ ڈالی گئی. کوئی چڑیا گھر بھی بہتر آرگنائز طریقے سے چلا سکتے جس طرح یہ سندھ موکری کی بھی انہوں نے سندھ. تو وہ موکری آپ کو پولیس سسٹم کے اندر نظر نہیں آئی؟ کہ مجھے تو نظر آ رہی ہے. میں نے اس کے اوپر اسی وقت ٹویٹ کیا, میں نے لکھا یہ کہ what mockery of system is this. یہ کون لوگ ہیں, ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ کر رہے کیا ہے. وہ بھائی بلیک میل کرتے ہیں. بلیک میل ہم کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر, آپ بیٹھے ہیں, آپ ان کے پارٹنر. نیب کو انہوں نے کیا کیا, نیب چیئرمین کا جو انہوں نے حشر کر دیا ہے. نیب چیئرمین آپ نے لگایا؟ ہم نے لگایا. اس کی ویڈیو تو جب آپ کو پکڑتا ہے اس کی ویڈیو آپ نے بنائی. ویڈیو کس نے بنائی؟ اس کی ویڈیو کس نے بنائی؟ خود PTI نے. سن لیں اگر وہ ویڈیو سن لیں, اگر وہ ویڈیو جو ہے اگر پورٹل کے اوپر جو ہے وہ نہ آئی ہو اور وہاں آنے کے بعد طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں نہ بلایا گیا ہو, وہاں بیٹھ کے میٹنگ میں یہ پروگرام نہ بنا ہو, اس پروگرام میں طاہر خان کے ذمہ نہ لگا ہو کہ اس کو جو ہے وہ اپنا کریں, اس کو وائرل کریں, اور وائرل کروانے کے بعد جب اس کو ٹوکرے کے نیچے وہ آ گیا تو اس کے بعد پھر اس کو آپ یہ چلا رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف. اچھا, اس بات کی انکوائری کروائیں, کمیشن بٹھائیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے مجھے سزا. بڑے مزے کی بات. ایک سیکنڈ, یہ کیا ان کا نیریٹو دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. مجھے بتائیں, یہ میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, یہ میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, میں ابھی بتاتا ہوں نا, میں آپ جو دے رہے ہیں میں آپ کو ٹویٹ دیتا ہوں. جو آپ بیچ رہے ہیں چورن, وہ ٹویٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. 19 August 2014
ایک محترمہ مریم نواز شریف, یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل پہ ان کی ٹویٹ ہے, دی آرم فورسز اسٹینڈ بیہائنڈ دی الیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ ڈیموکریسی, اینارکسٹ ڈیفیٹڈ. یہ کہیں تو ٹھیک ہے, اگر یہی بات پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کہے کہ فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے, ہمارے ساتھ ہے, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کو لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فوج کو انوالو کر رہے ہیں. یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لندن میں فوج کے جرنیلوں کو الٹی سیدھی باتیں کریں, فضول میں ان کو انوالو کریں, وہ ٹھیک ہے. ہم صرف یہ کہیں کہ جی یہ فوج ہمارے ساتھ ہے, جب اچھا اگر آپ کہیں تو پھر ابھی ڈاکٹرز کا ایشو تھا وہ ہمارے ساتھ, کووڈ کا ایشو وہ ہمارے ساتھ. چلے جی, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں, تو وہ بڑی خراب ہے. یہ کہیں ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, یہ کیا باتیں کرتے ہیں. جو ہم نے کہا ہے وہ بھی سامنے لے ہیں, جو انہوں نے کہا وہ بھی لے ہیں. آپ نے جو کہا ہے وہ پوری قوم نے دیکھ لیا, پرسوں بھی گجرانوالہ میں پوری قوم نے دیکھا, آپ کی اے پی سی میں سوشل میڈیا پہ کلپ بھرے پڑے ہیں. آپ دونوں کچھ محتاط رویہ اختیار کریں, نہ میں ان کیوں کے سہاروں کے اوپر اقتدار ڈھونڈیں, نہ میرے پہ گلی محلوں میں ایک سیکنڈ ندیم, نہ گلی محلوں میں للکاریں انہیں, نہ ان کے سہارے. ندیم ملک میری بات سنیں, نہ میرے پہ نیب کا کیس ہے, نہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی 45 ملین روپے جمع ہوتے ہیں میرے نوکروں کے اکاؤنٹ میں جن کی 18,000 روپے تنخواہ ہے. اس کے اوپر رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا نوکر میری مرضی, یہ میرے ساتھ کہہ چکے, کہتے ہیں میرے نوکر کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, آپ کو کیا ہے, میں نے اپنے پیسے لیے اس کے اکاؤنٹ میں. یہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے, وہ شہباز والا کیس سیریس کیس ہے, اس پہ مسائل. میری بات سنیں, نہ اربوں روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں, نہ میرے اوپر قتل کا مقدمہ ہے, نہ ٹی وی کے اوپر میرے کہنے پہ پولیس نے عورتیں بچوں کو گولیاں مار کے مروایا. یہ جو بات کر رہے ہیں کچھ بھی ہم نے نہیں کیا, یہ جو بات کر رہے ہیں نہیں, عورتیں بچوں کو گولیاں پہ سزا دیں. آپ کی 2.5 سال سے حکومت, انشاءاللہ آپ طاہر القادری کے اتحادی تھے نا, میری اس کاز کے لیے یہاں آپ نے بھی نعرہ اٹھایا. ساہیوال کے سارے ساہیوال کو میں آپ سے کیا دیکھیں, وہ مثال بنایا اس ملک میں جو نظام ہے, جو یہ نیب کی پروسیکیوشن کا یا جسٹس سسٹم کا, اس لیے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو لاجسٹک سپورٹ آپ کو چاہیے نیب کو یا عدلیہ کو ہم دینے کو تیار ہیں, بٹ ٹیک دیز کیسز رانا ثناء اللہ کے خلاف ایکشن نہیں آپ کر سکتے, آپ صرف ٹی وی پہ بیان دے سکتے ہیں. میں کیا کروں, میں فیڈرل منسٹر آف میری ٹائم افیئرز ہوں, پکڑے وہاں آپ کہہ رہے تھے نا ایف آئی آر کاٹو, صبح سے پہلے وارن کر رہا ہوں. یہاں پہ سن لیں, یہ نہیں, یہ ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ بھئی ایف آئی کے بھی آپ نے فلاں کو نہیں پکڑا, فلاں کو نہیں. دیکھو میں نیب کو کہتا ہوں, نیب صاحب کو پکڑ لیتی ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ نیب, یہ اس دن جو فرما رہے تھے وزیر اعظم, وہ کو یہ تھوڑی کو انصاف کی بات کر رہے ہیں, حساب کی بات کر رہے تھے. اب یہ نیب کہتے ہیں میرے خلاف نیب کا کیس نہیں ہے, میرے پہ تو نہیں, تو میں نے چوری جو نہیں, وقت بدلنے دیا نا. آپ کی ایک چوری نہیں, آپ کی 1000 چوری سامنے آ گئی. کوئی چوری جو میں نے نہیں کی بھی. سمجھے, ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر نے جو بہت سارے ایلیگیشن لگائے گئے نواز شریف صاحب کی جانب سے, ان کا جواب بھی دیا, اور جواب دینے کے بعد انہوں نے عدلیہ کو کہا کہ فوراً فیصلے کریں, جو سپورٹ چاہیے لے لیں. اور 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون اور سزا کا عمل ہو, تو جسٹس آصف کوسہ صاحب کا جو رد عمل تھا وہ کافی ہمارے لیے چیلنجنگ بن گیا تھا. جو ٹرائکا آف پاور ہے اس وقت, اس میں سپریم کورٹ کی بڑی سینٹرل ایک رول ہے. دوبارہ کیسز لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر 120 احتساب عدالتوں کا کیس بھی بدھ کو لگنا ہے, اور اس کے علاوہ خود پی ٹی وی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملے کے کیس کے فیصلے بھی آنے ہیں. تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے پاکستانی سیاست کے اعتبار سے. لیکن پرائم منسٹر نے کہا کیا, وہ سن لیجئے پہلے. میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے. لوگ, پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے. میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب, جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جی, وہ پرائم منسٹر صاحب جو نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان بلا رہے ہیں, ذرا وہ بھی دکھا دیں. لے جائے, بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں, اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. اب بتائیے علی زیدی صاحب, پہلے آپ بتائیے. وہ کہتے ہیں واپس آؤ دیکھتا ہوں تمہیں, تو کیا خرابی ہے اس میں؟ تھریٹننگ سٹیٹمنٹ ہے سر پرائم منسٹر سے, ایسی سٹیٹمنٹ. آنے دیں, واپس دیکھ لیں گے کیسے رکھتے ہیں.
آپ کیسے, کیا رد ہیں آپ؟ میرا کیا ارادہ ہے, پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر کا کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ یہ دکھا تو دیا پرائم ایک منسٹر نے. پنجابی وہ سٹائل ہوتا ہے تو نکل پرائم بات. منسٹر نے دکھا دیا فیصلہ آپ کو کہ نو مور مسٹر نائس گائے. یہ جو 2 سال سے آپ لوگ جمہوریت کھیل رہے ہیں ڈرامے, یہ تو وہ کیا کریں گے؟ نو مور, لا ول ٹیک اٹس کورس. کون سا لا؟ جو اس ملک کا قانون ہے اٹ ول ٹیک اٹس کورس. وہ پہلے نہیں عمل ہو رہا, نہیں کر رہا نا عمل. لا کہاں, لا از ناٹ ٹیکنگ اٹس کورس نا. آپ پکڑتے ہیں اب جو شہباز شریف کا کیس ہے, مطلب اس میں اب کیا کنوکشن, پہلے والا کیس میں کیا کنوکشن تھی. اب میرا بھائی کہتا ہے کہ جی میرا نوکر میری مرضی جتنے پیسے ڈلاؤں میں کیوں جواب دوں. اب اس کا میں منی لانڈرنگ کا لا ان کو سمجھ نہیں آتا. 2-4 ہی تو بندے ان کے باہر منی لانڈرنگ وہ ہے ہی نہیں. یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے جی, نہیں ہے وہ, یہ لو جی نہیں ہے. یہ اب آپ بتا دیں, میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یو آر دا جج. تھوڑا بہت جو ہے وہ طالب علم ہوں, فیکٹس آپ کے درست ہیں تو پھر قانون کا طالب علم ہوں, یہ منی لانڈرنگ بنا کے دکھائیں. وہ منی لانڈرنگ نہیں ہے, وہ ٹیکس مینجمنٹ ہے. اس میں انہوں نے غلط کیا, صحیح کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فیصل آباد ایک کاروباری شہر میں رہتا ہوں. اس طرح سے کوئی بزنس ہاؤس نکال لیں. جب ٹیکس چوری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر بھیجایا جاتا ہے اور باہر سے پیسہ وہ اس کو ریمیٹنس کی شکل میں واپس منگوایا جاتا ہے, اس سے پیسہ بچ جاتا ہے. ایسا نہیں, لیکن یہ اب منی لانڈرنگ کے لا میں آ گیا جو انہوں نے بنایا. سن لیں, ایسا نہیں ہے. اگر لا آپ کو کوئی کنسیشن دیتا ہے اور اس کنسیشن سے آپ فائدہ اٹھا کے آپ اپنا ٹیکس مینیج کر سکتے ہیں رائٹلی رانگلی, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے, یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے سر. ابھی بریک یہ کرپشن بھی نہیں ہے, آپ نے ایک یہ کک بیک بھی نہیں ہے, یہ کمیشن بھی نہیں ہے. آپ نے ایک بریک میں چیلنج دیا تھا جو میری درخواست تھی کہ آپ آن ایئر دیں. آپ نے کہا کہ آپ کی گاڑی سے انہوں نے 15 کلو ہیروئن نکال دی. تو ان کی گاڑی سے 30 کلو نکالیں گے, آپ نکالیں گے؟ بالکل نکالیں گے. یہ چیلنج نہیں ہے, یہ دھمکی اور تھریٹ. دھمکی کا کس بات ہے یار؟ ہماری گاڑی سے تم نکالو ہماری. نہیں, میں کہتا ہوں بناؤ کمیشن. اور اگر یہ ثابت ہو جائے جو میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی 25-23 سالہ سیاسی زندگی میں کسی ناجائز فروش کی سفارش بھی کی ہو کسی آفیسر کو, اور میں نے کبھی کوئی ڈرگز لی بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو. تو یہ بنائے نا کمیشن, اس بات کا فیصلہ کریں وہ 15 کلو ہیروئن کس کی ہے. تو جب 15 کلو ہیروئن ان کی ہے, انہوں نے میرے اوپر ڈالی ہے, تو میں ان کے اوپر کیوں نہیں ڈالوں گا؟ آپ بتائیں جناب. آپ یوں کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. میں اس میں کچھ کہتا ہی نہیں, جو انہوں نے کہنا خود ہی کہہ دیا, میں اس کا جواب کیا دوں؟ تو آپ یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, آپ ڈالنی ہے, یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں مجھے. یہ خدا کے واسطے کلپ بھائی آپ کی ہے نا, کہ جب یہ کام یہ کریں گے لیگل تو میں بتاؤں گا. سر انہوں نے تو ٹی وی پہ مجھے دھمکی دی تھی ندیم ملک کے شو میں کہ میں تمہاری گاڑی میں, آپ کی ہیروئن ہے, میں تمہاری گاڑی میں ہیروئن ڈالوں گا. ندیم ملک یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گاڑی میں ہیروئن ڈالیں گے. لیکن آپ سیاست کو ایک ایسی جگہ پر لے ہیں جہاں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو واپس آتے ان میں دیکھ لے آیا ہوں. ایک سیکنڈ, ادھر 15 کلو ہیروئن ڈال دیا آپ نے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو دھمکی دے رہے ہیں. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک کنوکٹڈ آدمی کو جو ملک میں بھاگا تھا پلیٹلیٹس کے لیے, وہاں سے واپس نہیں آ رہا. پرائم منسٹر سو واٹ, جو کیس چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے کنوکشن کی جو حقیقت ہے, کنوکشن کیا میں نے کنوکٹ کیا, آپ نے کنوکٹ کیا, انہوں نے کس نے کنوکٹ کیا, کس نے جس کنوکشن کو جج کہہ رہا ہے, کس نے کنوکٹ کیا, جج کہہ رہا ہے, کون سا والا ملک کہہ رہا ہے, کون سا کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دلائی ہے, اس کنوکشن کی بات کر رہے ہیں. کنوکٹ ہو کے وہ باہر بھاگ گیا, پلیٹلیٹس یہاں ایسی شکل تھی, کیوں بھوکتے جا کے واک کرنا شروع کر ہماری نظر میں وہ کوئی کنوکشن نہیں, اور یہ آدمی ہماری نظر میں وہ ظلم ہے, اور اس ظلم کو میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل نہیں فیس کرے گا. اور کوئی تھریٹ کرے نا, کیا مجھے اور کوئی تھریٹ, وہ 15 کلو ہیروئن آپ کی ہے, میں ڈبل کر کے آپ کو واپس کروں گا. اچھا, آپ کے پاس اس کا مطلب 30 ہے, تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ 15 جہاں سے آپ نے ڈالی ہے نا میرے اوپر, وہاں پہ 15 من پڑی ہے وہاں پہ. اچھا ہاں, تو چلے یہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ گودام ہے نا, وہاں پہ پڑی ہے. نے آپ کو پکڑا تھا, آپ نے وہاں سے 15 کلو میرے اوپر ڈلوائی ہے, میں وہیں سے لے کے 30 آپ کے اوپر ڈلواؤں. اے این ایف نے پکڑا تھا نا, تو اے این ایف کو دھمکی دینا چلے, بولیں کہ جس نے پکڑا تھا میں اس کی گاڑی میں ڈلاؤں گا.
بولے کس نے؟ جس ANF کے آپ افسر نے نے آپ پکڑا میں نے کیا پکڑا؟ نہیں، آپ سے مراد علی زیدی نہیں، آپ کی گورنمنٹ. اچھا تو ANF نے پکڑا اس کا کام نہیں، آپ کی گورنمنٹ. ANF کا مطلب کو آپ نے مجبور اینٹی کیا. نارکوٹک فورس کو آپ نے مجبور کیا آپ نے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ سال پورا میرے پیچھے لگ رہے، کوئی بات نہیں نکلی، اور اس وقت جو ہے فوری مجھے گرفتار کرنا تھا، انہوں نے ہیروئن ڈلوا دی. مجبور ہو کے ڈرگز میں. اب میں ہیروئن میں اس میں 6 ماہ میں رہا جیل میں. 6 ماہ بعد میں باہر آیا 26 دسمبر کو. کہہ رہے ہیں میں اگلے دن نیب آ گئی. آپ ایسے معصومانہ آپ انہوں نے میں نے کہا ہے یہ علی زیدی صاحب طے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے 30 کلو آپ پہ پڑنی ہے، آپ آپس میں پوچھ مجھے لیں. کیا وہ یار میری بات سنیں، جس کا دین ایمان صاف ہوتا ہے نا، جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں چھپتا. دین ایمان ہمارا بھی صاف ہے، یہ پتہ چل گیا، ہمارا بھی صاف ہے. منہ پہ گولیاں مارا تھا وہ بھی صاف بناؤ، سپریم کورٹ کے جج کا بناؤ، ہائی کورٹ کے جج کا بناؤ. اگر یہ ثابت ہو، ضمیر ہمارا بھی جو ہے وہ صاف ہے، ہمارا بھی جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ اس بارے میں. اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا علی زیدی صاحب؟ دھمکی دے. لاسٹ 2 منٹ، منی لانڈرنگ ہے ہی نہیں، لاسٹ 2 منٹس ہیں. پیسے بینک میں ڈال دو، منی لانڈرنگ نہیں ہے. کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دسمبر تک آپ کو چلتا کریں. کس کو؟ اس کلین کا انجام کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہے نا. ہزاروں خواہشیں ایسی. چلو کوئی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی، کوئی بات نہیں. کیا ہوگا؟ یہ گھوڑے کا تھوڑے دن میں تھک جائیں گے. چلو ٹھیک ہے، آپ ہمیں پتہ ہے نا جمنے کیسے کرنے ہیں. یہ ساری اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دیں گے، اور ساری اپوزیشن کو جو ہے یہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. چلے پھینک کے جی. ویسے ترک نے اس طرح کے منصوبے کئیوں نے بنائے ہیں. ہے آپ کا ارادہ؟ نہیں، میرا ارادہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں تاریخ میں یہ ہوا ہے نا بھائی. جس نے کرمنل ہے، جس کے اوپر کیسز ہیں، وہ جواب دے. جو نہیں ہے وہ نہیں دے، ختم. پرابلم کیا ہے؟ Why does everybody have to be scared? جو کرمنل کیسز جس کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ اپنا جا کے ڈیفینڈ کرے. جس کے اوپر نہیں ہے وہ سزائیں دینے والے بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بلیک میل ہو کے سزائیں دی ہے. ہمیں کہا جا رہا تھا 14 سال سزا دو، اور لوگ کہتے ہیں فوجی کہتے ہیں کہ آپ کے سزا دی ہے، ایک میں آپ کو معاف کر دیا. کہہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں، جو ہے اپنا شوکت صدیقی، اس نے کہا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور میرے چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ بینچ یہ بناؤ. اگر یہ نہیں، ارشد ملک کی دوسری ویڈیو کب جاری کریں گے؟ ان کا شہباز شریف جج سے فون کر کے بات کرتا ہے. نہیں، ارشد صدیقی نے اپنا شوکت صدیقی نے جس بینچ کا نام لیا تھا، اس بینچ کے نام آئے نا سامنے. یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ وہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ بینچ بنائے. ارشد ملک کی دوسری ویڈیو کب جاری کریں گے؟ ان کی اچھا جس دن جاری کریں گے نا، وہ پارٹی لیڈر کے پاس ہے، ندیم صاحب، والیوم 10 سپریم کورٹ کے پاس ہے. وہ کب جاری ہوگا؟ انشاءاللہ سون. انشاءاللہ سون. وہ آپ تو خود میرے خیال میں جاری کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن تو نہیں، قدغن تو نہیں. فوج کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کب تک؟ نہیں، والیوم 10 جاری کرنے سے عدلیہ ڈسپیوٹ کب جاری کریں گے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں. ایک میری بات سنیں. انہوں نے نیب کا تو حشر کر دیا، ہم نے کیا. انہوں نے تقریر کی ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ والی، عدالتوں کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو، کہ ساری اپوزیشن کو جو ہے وہ جیل میں بھیجو. تو اب اگر کل کو کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے گا؟ پتہ ہے میری خواہش کیا ہے؟ تسلیم کرے گا؟ میری خواہش کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ہر چیز کو ڈسپیوٹ کر دیا. اچھا، میری ایک لائن کی خواہش ہے، اور یہ میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں اور نیب میں جو یہ کیسز ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی نہیں ہو رہی، چوری پکڑ، سارے آن لائن ایئر کریں. کیونکہ اندر کیا کہتے ہیں، باہر کہتے ہیں، اس میں بڑا نہیں. آپ ایسا کریں کہ علی زیدی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.